अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, एजे हेल्थ पॉइंट के एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर महमूद। ख़वातीन व हज़रात, ज़िंदगी चलने और चलते रहने का नाम है। ज़िंदगी के अंदर बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं और कई दफ़ा लोग बुरी तरह से गिर भी जाते हैं और गिर के उठने वाले को ही शासवार कहते हैं। ख़वातीन व हज़रात, बुढ़ापे में जब इस तरह से पेशेंट गिरता है तो यूजली हड्डियों का फ्रैक्चर हो जाता है। कई दफ़ा पेल्विक बोन, कई दफ़ा घुटने की बोन, कई दफ़ा आपकी स्पाइन। ऐसी चोट आती है कि जो अनबेरेबल होती है ना सिर्फ उस पेशेंट के लिए बल्कि उसके लवाहिकीन के लिए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये पेशेंट ओस्टियोपोरोटिक होता है। इस पेशेंट में हड्डियों का भुरभुरापन होता है और ये कोई एक दिन में डेवलप नहीं होता, इट टेक्स एजेस टू डेवलप। बचपन से लेके जो हमारा खाने पीने का स्टाइल है, जो हमारी फीमेल्स के अंदर प्रेगनेंसीज़ की सीक्वेंस और सीरीज़ है और जितना नंबर ऑफ़ मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ हैं, स्मोकिंग की आदतें, हमारी और कई ऐसे ड्रिंकिंग की आदतें या हमारी वैसे फिज़ी ड्रिंक्स यूज़ करने की आदतें, ये तमाम लीड करती हैं टूवर्ड्स ओस्टियोपोरोसिस। इस डिज़ीज़ को आमतौर पे खामोश कातिल कहा जाता है और यूजुअली लोग इसको बहुत सीरियसली इसलिए टेकअप नहीं करते कि ये एकदम से तब तक नज़र नहीं आती जब तक कि किसी को फ्रैक्चर नहीं हो जाता, और जब फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके बाद समझ आती है कि अब ये इरिवर्सिबल डिज़ीज़ बन चुकी है और इसको ना सिर्फ एक्टिवली ट्रीट करना ज़रूरी है बल्कि जिस बंदे का भी फ्रैक्चर हुआ है अब उसकी वो पहले वाली क्वालिटी ऑफ लाइफ दोबारा से रीगेन करना बहुत मुश्किल है। आज ओस्टियोपोरोसिस पे बात करने के लिए मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है दो डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स ने। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर तारिक सोहेल, ही इज़ प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एट डॉक्टर्स हॉस्पिटल, और डॉक्टर साहब के साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर आलिया बशीर, शी इज़ गायनकोलॉजिस्ट एंड हेड ऑफ गायनी एंड ऑप्स एट सर्विसेज हॉस्पिटल। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। लेट्स गो स्ट्रेट टू द बिजनेस। डॉक्टर तारिक सोहेल, मैं आपकी तरफ सबसे पहले आऊँगा। बीइंग ऑर्थोपेडिक सर्जन, आपके पास फ्रैक्चर्स और सबसे ज़्यादा ट्रॉमा के केसेस आते हैं और बहुत ज़्यादा आपके पास लैंड होते हैं ऐसे लोग जो कि दर्दों के साथ, जोड़ों के दर्द और ये सारी डिजीज़ के साथ आते हैं। आपके ख्याल से ओस्टियोपोरोसिस का इंसिडेंस कितना है और स्पेशली मेल और फीमेल में सेग्रीगेशन क्या है? क्या ये मेल्स में ज़्यादा होता है, फीमेल्स में कम है, या इट डजंट डिपेंड अपॉन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ईदर इट डिपेंड्स अपॉन द लाइफस्टाइल? जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एजे हेल्थ और हेल्थ वन का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मौका फ़राहम किया कि मैं आपसे बात कर सकूं और कुछ आपकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस कर सकें। अभी जो उन्होंने सवाल किया है कि ऑस्टियोपोरोसिस है क्या और उस जेंडर सेग्रीगेशन क्या है। एक तो ऑस्टियोपोरोसिस देखें, एक जो हड्डी है उसकी जो वॉल्यूम है, उसके अंदर जो कंटेंट्स हैं, उसके अंदर मिनरल्स हैं, उनकी रेशो एक बैलेंस्ड तरीके से रहती है थ्रू आउट द प्रोडक्टिव लाइफ। मगर आफ्टर द एज ऑफ 50 जब मेनोपॉज होता है ख़वातीन में या उससे भी लेटर इन मैन, तो वो देयर इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द अमाउंट ऑफ बोन एंड इट्स कंटेंट्स एंड द बोन बिकम्स मच लेस डेंस। उसके अंदर जो कनेक्टिविटी है उसकी हड्डी की वो कम पड़ जाती है, फ्रैक्चर्स छोटे छोटे होते हैं और उनको अगर मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो बड़ी जल्दी टूट जाती है। ये इसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, जो लेमन लैंग्वेज में हड्डियों का भुरभुरापन कहते हैं। और इसमें देखा जाए तो मेल फीमेल में ऑस्टियोपोरोसिस का कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ इसका ऑनसेट का फ़र्क है कि फ़ीमेल में ये जल्दी शुरू हो जाती है ऑस्टियोपोरोसिस और मर्दों में तकरीबन 10 साल बाद शुरू हो जाती। दोनों हालात में या दोनों सेक्स जो एरियाज़ हैं मेल एंड फीमेल, उनमें इट्स हार्मोन रिलेटेड। ख़वातीन में जो हार्मोन है वो 50 साल के जब वो मेनोपॉज शुरू होता है वो डेफिशिएंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हड्डी की स्ट्रेंथ जो है ना वो कम हो जाती है, उसके मिनरल कंटेंट कम हो जाते हैं, उनके माइक्रो फ्रैक्चर डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर हो जाते हैं और उससे पहले दर्द, चेंज इन शेप ऑफ द स्पाइन और बाकी चीज़ें हो जाती हैं। अगर वो खुदा न करे गिर पड़े
تو ان کے بہت معمولی چوٹ سے ان کی ہڈی کلائی کی یا کولے کی یا کمر کی ٹوٹ جاتی ہے، جس کے مختلف سیکیلی ہو سکتے ہیں۔ مردوں میں بھی یہی ہے، ان کے جو دوسرے ہارمونز ہیں جو ان کے میسکلینٹی کو اور مسل میس اور دوسری چیزوں کو مینٹین کرتے ہیں، وہ ڈیفیشنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تقریباً 60 سال کی عمر میں یا 60-65، اور اس کے بعد ان کی بھی ہڈیوں کا وہی حال ہوتا ہے کہ جو آہستہ آہستہ نرم ہو جاتی ہیں، بھربھری ہو جاتی ہیں، اور ان کے بھی فریکچر بغیر کسی سگنیفیکنٹ چوٹ لگے وہ ٹوٹ جاتی ہیں ہڈیاں، ان کی کمر کی شیپ چینج ہو جاتی ہے، ان کے چھوٹی چوٹ لگنے سے یا بعض کا بغیر گرنے سے ہی ان کی ہڈی پرٹیکولرلی کولے کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، جو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید چوٹ لگی، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اگر وہ گر پڑیں تو ان کی کلائی کی ہڈی یا شولڈر کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ یہ ہڈیاں خاصی نرم ہوتی ہیں، اندر نہ اسٹرینتھ اس کے اندر ہوتی، نہ اس کے اندر منرل کانٹینٹ ہوتے ہیں، نہ ان کے اندر وہ جو کنسیلس بون ہے وہ بھی بڑی اسپارس اور بڑی تھن اور پرون ٹو فریکچر ہوتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بالکل صحیح، آپ کی طرف میں پھر آتا ہوں۔ ڈاکٹر عالیہ یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکشن کی کہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے اوسٹیوپروسس، اور اوسٹیوپروسس ایک ایسی ڈیزیز ہے جب ہوگا تب پتہ چلے گا کتنے مسائل ہوتے ہیں۔ بینگ گائنیکالوجسٹ، آپ کے پاس پیوبرٹی کی ایج میں بھی فیمیلز آتی ہیں، آپ کے پاس ایکٹیو جن کی لائف ہوتی ہے، سیکشول لائف ہوتی ہے، وہ فیمیلز بھی آتی ہیں، آپ کے پاس پیری مینوپوزل بھی آتی ہیں، پوسٹ مینوپوزل لیڈیز بھی ہوتی ہیں۔ ریزنز ایز ایکسپرٹ ان گائنی آپ کے خیال سے کیا ہوتی ہیں اوسٹیوپروسس کی؟ اور ساتھ میں یہ ضرور ایڈ کیجئے گا کہ ان ریزنز کو کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو ان ریزنز کو فردر بڑھاتے ہیں؟ جی فرسٹ آف آل تو میں طاہر صاحب آپ کا شکریہ ادا کراؤں گی جی فارما کی طرف سے بھی کہ انہوں نے مجھے اس جگہ پہ آ کے اپنی بات کرنے کا موقع دیا ہے۔ آپ کا سوال بہت اہم ہے، اور اس سوال کو اگر میں لے کے چلوں تو میرے خیال میں ہم چائلڈہڈ سے بات کریں، بچیوں کی صحت کے حوالے سے جب ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں بات، تو پھر پریگننسی، اور پھر پریگننسی سے اولڈ ایج کی طرف ہم جاتے ہیں۔ تو مجھے جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ لگتا ہے کہ جو ہماری بچیاں ہیں، جو ہماری یوتھ ہے، ان کے سب سے زیادہ پرابلم سب سے پہلے ڈائٹ کی آتی ہے۔ ڈائٹ میں ان کے کیلشیم نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر آپ بہت ساری بچیاں جب ہمارے کلینکس پہ آ رہی ہوتی ہیں، جب ہم ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو موسٹ آف دا ٹائم اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کبھی دودھ پیتی ہیں یا دودھ سے ملک پروڈکٹ ہے، کبھی یوگرٹ ہے یا کوئی اور چیز اس طرح کی لے رہی ہوتی ہیں، تو آپ اگر دیکھیں تو 90% بچیاں یا بچے یہی کہتے پائے جائیں گے کہ جی وہ جنک فوڈ زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ ان کی مائیں یہ کمپلین کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ بچے نہ دودھ پیتے ہیں، شاید ماؤں کو وہ ٹائم نہیں ہے کہ وہ دودھ پلائیں، جبکہ مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں ہم ہمیشہ سے دودھ کا گلاس جب تک نہیں ہوتا تھا، اسکول نہیں جاتے تھے، یا اسکول سے پہلے ماں اس بات کو دھیان دیتی تھی کہ یہ بچے ہمارے لے کے جائیں۔ تو سب سے پہلی تو پرابلم ان کے ساتھ یہ ہے کہ ڈائٹری ڈیفیشنسیز ہیں، اور جب یہ آ جاتی ہیں ریپروڈکٹیو ایج میں، اور جب ان کے ساتھ پریگننسیز شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ جو ڈائٹ کی ڈیفیشنسیز آلریڈی ان کے اندر ہوتی ہیں، تو ایک ہی پریگننسی یا فرسٹ پریگننسی کے بعد فردر یہ ڈائٹری ڈیفیشنسی ان کو جو ہے کیلشیم کی ڈیفیشنسی کی طرف لے جاتی ہے، اور پھر آسٹیوپروسس کی طرف ود دا ایج لے کے جاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ آسٹیوپروسس کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو دیکھنے میں ہمیں نظر آ جائے، جیسے کہ اگر کسی کو بخار ہو رہا ہے یا کوئی اور ٹیمپریچر یا کوئی اور وجہ ہو رہی ہے تو وہ بندہ یا پیشنٹ کمپلین کرے گا یا بتائے گا۔ آسٹیوپروسس ایک انڈر لائن پروسیس ہے جو کہ چلتا جا رہا ہے وداؤٹ ہیونگ اویئرنیس بائی دا پیشنٹ کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور یہ صرف تب لوگوں کو ریئلائز ہو رہا ہوتا ہے جب ان کے کوئی بونز کے فریکچر ہو رہے ہوتے ہیں، یا کوئی اور ایشوز یا پینز یا کوئی شارٹنیس آف ہائٹ یا اسپائن کی انجریز یا کچھ اور ہو رہی ہوتی ہیں، تو تب وہ چیزیں ریئلائز کرتی ہیں۔ تو پریگننسی ایسی پیشنٹس پہ جو کہ آلریڈی ڈیفیشینٹ ہوتی ہیں ایک ایکسٹرا برڈن ہوتا ہے۔ پھر پریگننسی کے پہلے شروع کی جو 3 months ہے اس میں بیکاز آف اپنی ہارمونل چینجز اینڈ نوزیا وامٹنگ کی وجہ سے وہ اس طرح سے ڈائٹ نہیں لے پاتی، یا سم ٹائم انہیں لینی بھی پڑتی ہے، چاہ بھی رہی ہوتی ہیں تو وہ نہیں کھا پاتی، اور پھر ملک اینڈ ملک پروڈکٹ سے تقریباً سارے لوگ جو ہیں وہ بچیاں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ وہ ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا۔ ایسے میں ہم کیلشیم سپلیمنٹس تو دیتے ہیں، لیکن اگین ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹس کے کمپلائنس کیا ہے۔ جو پیشنٹس آپ کی کمپلائنس لیتی ہیں اور جو آپ کی کھانے میں آپ کی ایڈوائس پہ جو ہیں چلتی ہیں، ان کے ٹورڈز دا اینڈ جو پریگننسیز ہیں نہ صرف وہ ہیلدی ہوتی ہیں اور ان کے صحت اور ہیلتھ بھی اچھی رہتی ہے۔ اور جب یہ ریپروڈکٹیو ایج سے جو ریپیٹڈ پریگننسیز ہیں وہ ایک ادر امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کہ ان کو ڈائٹ ڈیفیشینٹ فردر کرتا ہے، ڈیفیشینٹ ان کیلشیم کرتا ہے، ڈیفیشینٹ ان انیمیا کرتا ہے۔ ہماری ملک کے اور پاپولیشن کے یہ دونوں بہت بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں کہ ایک ہمارے یہاں پہ
ہڈیاں کمزور ہیں, کیلشیم کی کمی ہے, اور دوسرا انیمیا ہے جو کہ آئرن کی کمی ہے. اور جب یہی پیشنٹس 35-40 کی ایئرز میں جاتی ہیں تو جو ہماری باڈی میں ہارمونس ہیں عورتوں کے, جن کو ہم ایسٹروجنس کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ ڈیفیشینٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ایجنگ کا پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو چیزیں آلریڈی ڈیفیشینٹ ہیں, اور جب اوپر سے ہارمونس فردر ان کے اندر ایگریویٹ کرتے ہیں سچویشن کو, تو پھر 45-50 ایئرز کی ایج میں ان عورتوں میں آسٹیوپروسس کے رسک بڑھ جاتے ہیں, اور بون پینز اور پھر فریکچرز اور یہ سب چیزیں زیادہ کامن ہو جاتی ہیں. اور اسی لیے عورتوں میں مردوں کی نسبت آسٹیوپروسس کا عمل زیادہ جلدی شروع ہو جاتا ہے. ایک ان کی یہ وجہ ہے مینلی, دوسرا ان کے اندر لیک آف ایکسرسائز. زیادہ تر جو بچیاں ہیں وہ سیڈنٹری لائف سٹائل کی عادی ہو جاتی ہیں. نئے دور میں جو کمپیوٹر اور کمپیوٹر ریلیٹڈ گیمز ہیں, انہوں نے لوگوں کو اور گھروں میں بیٹھنے پہ کر دیا ہے. یہ باہر ایکسرسائزز نہیں ہیں, باہر کوئی آپ کا لائف سٹائل ماڈیفیکیشنز نہیں ہیں, جس کی وجہ سے فردر کیلشیم ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں اینڈ فردر آسٹیوپروسس کے لیے پرون ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ پیشنٹس کی جو ملٹیپل پریگننسیز کی ریزنز ہیں, اس کے علاوہ پاورٹی بہت زیادہ ہے ہمارے ملک میں, اور وہ ڈائٹس جو کہ ہمیں کیلشیم رچ ڈائٹس ہیں, کچھ لوگ تو کھا نہیں رہے بیکاز دے وانٹ ٹو ریڈیوس دا ویٹ, اور انہیں تھن لین رہنا پسند ہے, اور کچھ لوگوں کو بیچاروں کو اپنی ان کی پاورٹی لیول ہے ایسا ہے کہ وہ اس کو سفیشینٹ اماؤنٹ میں کنزیوم نہیں کر پاتے, وہ اس کو لے نہیں پاتے, تو پھر یہ ڈیفیشنسیز چل رہی ہوتی ہیں, اور جس کی وجہ سے پرابلمس جو ہیں وہ آگے چلتی رہتی ہیں اور لوگ تنگ ہوتے ہیں. اسی وجہ سے یہاں پہ عورتوں میں فیمیلز میں کیلشیم کی ڈیفیشنسیز زیادہ ہو جاتی ہیں بیکاز آف دس آل فیکٹرز کے ان کی ایج جب ینگر ایج میں ہے تو ڈائٹ ڈیفیشینٹ ہے, پریگننسیز ریلیٹڈ پرابلمس ہیں, اینڈ دین ہارمونل ریلیٹڈ پرابلمس ہیں, جس کی وجہ سے ان کی ڈائٹری ڈیفیشنسیز کے ساتھ ساتھ ہارمونل اینڈ باڈی ڈیفیشنسیز آف کیلشیم, اینڈ دین اٹ لیڈس ٹو دا آسٹیوپروسس. ڈاکٹر صاحبہ نے جیسے بات کی, ڈاکٹر طارق سہیل, انہوں نے کافی ڈیٹیل سے چائلڈہڈ سے لے کے جو ہمارے لائف سٹائل کے اندر موڈیفیکیشنز ہوئی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم, جو نیگیٹو ہوئی ہیں, جن کی وجہ سے یہ ایشوز سارے ہی ہمارے ہیلتھ کے ایشوز پاپ اپ ہوتے ہیں, اور آسٹیوپروسس اسپیشلی جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں. آپ کے خیال سے اگر آسٹیوپروسس کو ٹائملی ٹریٹ نہ کیا جائے, چونکہ ایک سائلنٹ ڈیزیز ہے, آپ بھی بات یہی کر رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی بات کی کہ ایک دم سے پک نہیں ہوتا, جب تک کہ پیشنٹ خود آ کے کمپلینٹ نہیں کرتا. آپ اس کو کہتے ہیں دودھ پیو, آپ اس سے کہتے ہیں کیلشیم کھاؤ, وہ کہتا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے, میں نارمل ہوں ٹل دا ٹائم کہ وہ اسے کوئی ایسا ایکسپوئر ہوتا ہے جس سے اس کی ہڈی پتہ چلتا ہے کہ نرم ہے, چاہے وہ گرنے سے فریکچر ہو جاتا ہے یا کسی درد وغیرہ کی وجہ سے آئے اس کا BMD اسکریننگ وغیرہ کریں یا ڈیکسا اسکین کریں تو آئیڈیا ہوتا ہے. آپ کے خیال سے آسٹیوپروسس کو انٹریٹڈ چھوڑ دیا جائے اگر, جیسا کہ ہو رہا ہے, ظاہر ہے پیشنٹ نہیں آ رہا, کمپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں؟ فریکچرز کے ساتھ تو آپ کے پاس پیشنٹ بہت زیادہ ہے, اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے, یہ سمجھیں جو ڈاکٹر عالیہ نے بتائی کہ یہ اٹس اے سائلنٹ کلر, اٹس اے سائلنٹ ڈیزیز, کوئی اس کے سائن سمٹم نہیں ہوتے, اور یہ آہستہ 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 بڑھتی رہتی ہے. جب آسٹیوپروسس شروع ہوتی ہے جیسے مینوپاز کے بعد یا ایلڈرلی میل, تو یہ ایک دم نہیں ہوتی, یہ آہستہ آہستہ ہوتی. جو فریکچر ہوتا ہے دیٹ از اے پریسیپیٹیشن آف دی آلریڈی ایگزسٹنگ ڈیزیز جسے آسٹیوپروسس کہتے ہیں. تو اس کے سائن سمٹم کوئی نہیں ہوتے. یو کینٹ سے کہ جی کوئی اس کا ہے, انلیس کہ کوئی گرے تو اس کی کلائی ٹوٹ جائے یا شولڈر ٹوٹ جائے, یا چلنے پھرنے میں آپ کی جو کمر میں درد شروع ہوگی. کمر کی درد وہ بھی ایلڈرلی میں جس میں آپ دیکھیں کہ کمر کا پوسچر جو ہے نا وہ بھی بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. نارمل کائفوسس جو ہے تھریسک اسپائن کی وہ بڑھ جاتی ہے, اور اس کے ساتھ کمر کے جو مہرے ہیں ان کی شیپ بدل جاتی, اس میں بھی درد ہوتی, مگر اس کے ساتھ پیچھے پٹھوں میں درد ہوتی. یہ ایز سچ آسٹیوپروسس کے سائن سمٹم نہیں ہیں, مگر دے آر دا ریزلٹ آف آسٹیوپروسس اینڈ ایفرٹ آف دا باڈی ٹو کریکٹ اٹ سیلف. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کا پوسچر مینٹین بالکل اپرائٹ ہوتا ہے, آپ سیدھے دیکھتے ہیں. اگر آپ کا کب نکلنا شروع ہو گیا تو آپ کا جو لائن آف ویژن ہے وہ بھی متاثر ہوگی. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو مسل جو ہیں اسپائن کے, ان کو ایکٹیویٹ کرنا شروع کرتے ہیں. وہ فٹیگ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے درد شروع ہو جاتی. تو جب وہ فٹیگ ہو جاتے ہیں, وہ کام اتنا ایفیشینٹلی نہیں کرتے, تو دیٹ ایڈس ٹو دی پور پوسچر جو پہلے آلریڈی ہو چکا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اس سے سائلنٹ ڈیزیز, اس میں کوئی سمٹم نہیں ہوتے. انلیس آپ گر جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ہڈی تو بڑی نرم تھی, تو اس وجہ سے یہ ٹوٹی ہے. باقی
یہ تو ہے کہ نیچرل جو ہوتی ہیں چیزیں، مگر ہمارے ہاں بہت ساری دوسری بیماریاں ہیں، بہت ساری دوائیاں ایسی ہیں جس سے بون کی آسٹیوپروسس انڈیوس ہوتی ہے، اور اس میں یہ پرابلم ینگ ایج میں ہوتی ہے یا اسی ٹائم فریم میں ہوتی ہے جب آپ وہ میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں. جیسے اسٹیرائڈ ہیں، جیسے کچھ اور ہارمونل یا ٹیومر ایسے ہوتے ہیں، پچٹری ٹیومرز یا کوئی سپرالینل ٹیومر جو یہ ہڈیوں کو نرم کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی اپنی ہارمونل پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے، وچ از ناٹ گڈ فار دا بونس. تو اسی طرح اسٹیرائڈ جو ہیں، چاہے آپ ایک لیجیٹیمیٹ ریزن کے لیے لے رہے ہیں اور لیجیٹیمیٹ ڈوز ہے، اور کوئی یہ نہیں کہ آپ اس کو غلط استعمال نہیں ہو رہا ہوتا، مگر اس کا یہ سائیڈ افیکٹ ہے، اس کا ایک ڈاؤن سائیڈ ہے اس دوائی کا، جو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ ہے. اگر ہے تو آپ اس کو اسی کو ٹریٹ کر رہے ہیں رادر دین کہ آپ اس کو دیکھتے رہیں کہ جی کوئی ہڈی ٹوٹے گی تو پھر ہی علاج کرنا ہے. تو آج کل بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں. تو ہمارے ہاں اس موقع پہ میں سمجھوں گا کہ یہ جو حکیم اور باقی جو لوگ ہیں، یہ اسٹیرائڈ کا بہت بے دریغ اور بالکل ٹوٹلی انڈیفرنٹ قسم کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس سے فوری طور پہ ایک فیلنگ آف ویل بینگ آتی ہے. تو وہ اس سے، مگر اس کا سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ وہ کچھ عرصے بعد ہڈیاں نرم ہو جاتی ہیں، اور ینگ ایج میں تو اسٹیرائڈ کا کولے کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے کہ وہ ان کی ویسکولیرٹی ختم ہو جاتی ہے. تو پیشنٹ کا جو جسے کہتے ہیں نا کہ اس کا کولا کا جو گولا ہے یا ہیڈ آف فیمر ہے جسے کہتے ہیں، وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے. اس کے بعد ینگ ایج میں ہم نے کئی مریض دیکھے ہیں، ان کا پھر ینگ ایج میں جوائنٹ ریپلیس کرنا پڑتا ہے. سو مینلی جو ہے وہ ایج ریلیٹڈ ہارمونل ڈپینڈنٹ اینڈ سبسیکوینٹلی ہارمون ڈپلیشن جو ہے آسٹیوپروسس کرتا ہے، جس کے سائن سمٹم کو خاص نہیں ہوتے. اور دوسری طرف ڈرگ انڈیوسڈ یا ڈرگ کا ایبیوز جو ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے، جس کے سائن سمٹم چھوٹی عمر میں ہی آ جاتے ہیں، اور وہ بڑا سوچ سمجھ کے اس کو دوائیوں کو دینا پڑتا ہے اور ان کو مانیٹر کرنا پڑتا ہے، اور وہ ٹوٹلی پریونٹیبل ہے ٹو لارجر ایکسٹینٹ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے اس کے ساتھ، اس لیے آپ کو پریونٹ بھی کر لیتے ہیں. اچھا پروفیسر عالیہ، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب نے جو ڈفرینٹ ایگزامپلس سے بھی سمجھایا ہمیں اور ویسے بھی انسیڈنسز بتائے، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ان انسیڈنسز کو ہونے سے اگر بچانا ہے تو ایز گائنیکالوجسٹ آپ کا کیا رول ہونا چاہیے؟ ہاؤ ٹو پریونٹ دیز ڈیزیزز، ہاؤ ٹو ڈسیمینیٹ سمپلسٹ انفارمیشن ٹورڈز دا میسز، کہ کیسے وہ بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو اس لیتھل ڈیزیز کو ہونے سے. دیکھیں، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ یہ ڈیزیز ہے تو سائلنٹ، ہمیں نہیں پتا، اس جو چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی وہ لوگوں کے لیے یقین کرنا بھی مشکل ہوتا ہے کہ ہاں ہمارے ساتھ یہ پرابلم چل رہی ہے. اگر کوئی چیز سامنے نظر آ رہی ہو نا تو لوگ اس کا علاج بھی کرنے چلے جاتے ہیں، اس پہ پیسہ خرچ کرنے کو بھی تیار ہوتے ہیں، اور اس چیز کو وہ سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز ان کے لیے پرابلم بن رہی ہے. اب جب آسٹیوپروسس ایک ایسی چیز ہے، اگر ہم بھی اپنے بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ بیٹا یہ دودھ لے لو، آپ ایکسرسائز کر لو، آپ باہر نکل کے گھوم آؤ، آپ کی ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی، آپ کو یہ مسئلہ آ جائے گا، تو لوگوں کو یقین نہیں آ رہا ہوتا. ایون ہم گرون اڈلٹ اپنے بچوں کو، یا میرے پاس جیسے میں اگر گائنیکالوجسٹ ہوں، میرے پاس جب اینٹی نیٹل میں پیشنٹس آ رئی ہوتی ہیں اور جب میں ان کو ایڈوائز کر رہی ہوتی ہوں نا کہ آپ دودھ کیوں نہیں پیتی ہیں، آپ دودھ پئیں، آپ یہ کیلشیم سپلیمنٹ ضرور لیں، تو ایٹ ٹائمز اگر نیکسٹ وزٹ پہ جب وہ آتی ہیں پھر میں ان سے پوچھتی ہوں کہ اچھا آپ نے لیا؟ نہیں ڈاکٹر صاحب دل نہیں چاہ رہا تھا، اچھا نہیں لگا اس لیے میں نے نہیں لیا. تو مسئلہ وہی آ جاتا ہے نا کہ وہ باقی چیزیں تو جیسے اگر انیمیا کسی کا کم نظر آ رہا ہے نا تو وہ انیمیا کی میڈیسن لے لیتی ہیں، لیکن جب ہم کیلشیم کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو شاید نہیں لے رہی ہوتی. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ہمیں لوگوں کو ایک میس اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے شروع سے لے کے اینڈ تک. ہم بچوں میں بھی اس طرح، ہم ٹی وی پہ چینلز پہ، ہم ہاسپٹلس میں، ہم مختلف جگہوں پہ ایسے پروگرام کر سکتے ہیں، ہم جنرل پبلک کو اویئرنیس دے سکتے ہیں کہ کیلشیم ڈیفیشنسیز ہوتی کیا ہیں، پیشنٹس میں آسٹیوپروسس کیسے ڈیولپ ہوتا رہتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو نظر آتا رہے، اور ہمیں اپنی ان جنرل ہیلتھ فرام دا اسٹارٹ، فرام دا چائلڈہڈ اپ ٹل دا ایج وین دے گیٹ لیٹر ان دا 50s اینڈ 60s، ہمیں اس کو ڈے بائی ڈے بیسس پہ اور جہاں کی ان کی سٹیجز گزری ہیں اس حساب سے ان کو ہمیں پریونٹیو میجرز اور ٹریٹمنٹس کے بارے میں بتاتے رہنا چاہیے. جیسے اگر ہم بچپن کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں تو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ مائیں ہیں جو کہ بچوں کو گرون اپ کرنے کی ذمہ دار ہیں،
تو انہیں اپنے سارے بچوں میں یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ ہیلدی ایٹ کریں. وہ میٹ اینڈ میٹ پروڈکٹس, وہ کیلشیم, وہ میٹ پروڈکٹس, وہ ملک پروڈکٹس, وہ ساری چیزیں, وہ گرین لیفی ویجیٹیبلز, وہ فروٹس جو کہ ایک بچوں کے لیے یا بڑوں کے لیے اچھی چیزیں ہیں, ان پہ پہلے سٹریس کریں رادر دین کہ یہ ایک فیشن بن گیا میرے خیال میں کہ مائیں کہتی ہیں کہ جی میرے بچے, اور بچوں کے لیے بھی اپنا فیشن بن گیا کہ کون سے ہوٹل میں گئے ہیں, کون سی ہوٹلنگ کی ہے, کیا جنک فوڈ کھائے ہیں, اور یہ سب چیزیں ہم اپنی ایکچوئل لائف سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم ایک آرٹیفیشل لائف میں زیادہ انٹر ہوتے جا رہے ہیں اور ہم اس چیز سے ہٹ گئے. اگر ہم اپنے پرانے لوگوں کو دیکھیں تو دے ورک ان دا فیلڈس, دے واک آن دا فوٹ, اور ان کے پاس اتنی شاید لگژریز نہیں تھی بٹ ان کی ہیلتھ اچھی تھی. آج کے لوگوں کی ہیلتھ اس طرح سے نہیں ہے, دو ان کا مائنڈ بہت اچھا ہے, دیئر آئی کیو از ویری گڈ, لیکن ہیلتھ اس لیول پہ نہیں ہے جس لیول پہ ہمارے سے بڑوں کی تھی. تو اس کی بیسک وجہ یہی تھی کہ ہم لوگوں کا لائف سٹائل ٹوٹلی چینج ہو چکا ہے, ہمارے ڈائٹری پلانس کمپلیٹلی چینج ہو چکے ہیں. ہم اپنی آرٹیفیشل فوڈس پہ زیادہ چلے گئے ہیں, جنک فوڈس پہ زیادہ چلے گئے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ پہلے مائیں اپنے بچوں کو دوبارہ اس جگہ پہ لے کے آئیں جہاں سے انہیں وہ پراپر ڈائٹ کے اوپر ایڈوائز کر سکیں. پھر آپ ان کی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کو بڑھائیں, ان کے لیے ان کو انگیج کریں کہ وہ تھوڑا سا اپنی ایکسرسائز کریں, اپنی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں رہیں جہاں وہ فزیکل ایکٹیویٹیز کریں. ایٹ لیسٹ وہ 30 منٹس 1 آور کی پر ڈے ایکسرسائزز کریں, واک کریں, ویٹ بیئرنگ ایکسرسائزز کریں جو کہ ان کی ہیلتھ کے لیے اچھی ہوں. پھر اس کے بعد جب بچیاں بڑی ہو کے آ جاتی ہیں مینارکی اور ریپروڈکٹیو ایج میں, تو پھر جب وہاں انہوں نے ایز اے ماں اس چیز کو لے کے چلنا ہے تو پھر انہیں اپنی ڈائٹ اچھی رکھنے کی ضرورت ہے. وہاں پہ بھی وہ جو نیچرل ڈائٹس ہیں, آرگینک ڈائٹس ہیں, جیسے ابھی بھی ہم بات کریں یوگرٹ ہے, ملک ہے, چیز ہے, اور یہ باقی جو بناناز, فروٹس اور یہ سب چیزیں ہیں, ان کو وہ اپنی ڈائٹ میں شامل کریں. آج کل پرابلم کیا ہو رہی ہے, بچے بہت زیادہ شوق سے فزی ڈرنکس پی رہے ہیں. نہ کوئی ان کو بچپن میں روک رہا ہے, نہ کوئی ان کو اس ایج میں روک رہا ہے. اور یہ فزی ڈرنکس ہیں اور یہ دوسری چیزیں جو ہیں, یہ کیلشیم, کیفین ہے. بہت زیادہ ڈائٹنگ کے چکروں میں لوگ اس کو بہت زیادہ اسٹرانگ کیفین اور اس طرح کی چیزوں پہ بھی زیادہ لوگ اس کو ایز اے ڈائٹ یوز کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے آپ اس میں لیں, لیکن ہر چیز میں بیلنس ہونا چاہیے. اگر ہم اپنی چیزوں میں بیلنس نہیں رکھیں گے تو پرابلم ہم لوگوں کو کسی نہ کسی ڈیفیشنسی کی شیپ میں فیس کرنی پڑے گی. اور پھر اس کے بعد آبویسلی جب ہم مائیں اپنی ریپروڈکشن کی جو سٹیجز سے گزر رہی ہوتی ہیں تو پراپر ان کو سپلیمنٹس دیں. تو وہ ڈاکٹرز جو ان کو دیکھ رہے ہیں یا جہاں بھی وہ اپنی ٹریٹمنٹ لے رہی ہیں وہاں پہ بھی اور گھروں میں بھی ان کے پاس اتنی اویئرنیس ہو کہ ان کو ایک اچھی خوراک گھر میں دی جائے تاکہ وہ ایک اچھا بچہ پیدا کریں جو کہ ایک ہیلدی پرسن ہو اور جو ہیلدی نیشن کو آگے جنم دے. اور اسی طرح سے جب اولڈ ایج, آفٹر دا ایج آف 35 to 40, مجھے یہ لگتا ہے کہ ساری فیمیلز کو کیلشیم اینڈ کیلشیم سپلیمنٹس شروع کرنے چاہیے. یا تو وہ اپنی ڈائٹ میں اتنی اچھی اپنی انٹیک کو امپروو کر لیں یا سپلیمنٹس لینے شروع کریں, کیونکہ 35 سے 40 ایئرس کے بعد فیمیلز میں اووریز جو کہ ہم غدود جو کہ ایسٹروجن پروڈیوس کرنے کے لیے ہیں ان کی ایجنگ شروع ہو جاتی ہے. اور جب وہ ایجنگ چل رہی ہوتی ہے تو ہارمونز کی جو مقدار ہے جس نے کیلشیم کو ہڈیوں میں ڈپازٹ کرنا ہے وہ گریجولی کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو جب ہماری وہ کم ہونے لگ جائے گی تو آبویسلی جو انٹیک ہم روٹین میں لے رہے ہیں وہ سفیشینٹ نہیں ہوگی کہ اس ساری پروڈکٹس, اس ساری ڈیفیشنسیز کو اوور کم کر سکے. تو اس لیے ہمیں اپنی ایج اور ان سب چیزوں کے حساب سے ایک تو اپنے لائف سٹائل کو ایکٹیو رکھنے کی ضرورت ہے, اپنی ڈائٹ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, اور آپ اپنی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اندر آپ ڈیلی بیسس پہ کوئی 30 منٹس کی ایٹ لیسٹ 5 times اے ویک, اگر ڈیلی نہیں تو اپنی واک کریں, اپنی ایکٹیویٹیز کو رکھیں, اپنی ڈائٹ کو اچھا رکھیں, اور ملک اینڈ ملک ریلیٹڈ پروڈکٹس کو آپ یوز کریں, اور تاکہ آپ کی اچھی ڈائٹ ہو اور آپ اچھی ہیلتھ کی طرف لے کے جا سکیں. ویری پرٹیننٹ, بالکل ایسے ہی ہے. ڈاکٹر طارق, آپ کے پاس پیشنٹ جب آتا ہے فریکچر کے ساتھ آتا ہے یا درد کے ساتھ آتا ہے, آپ کے پاس اوسٹیوپروٹک پیشنٹ کے لیے اویلیبل ٹریٹمنٹس کیا ہیں؟ دیکھیں, آسٹیوپروسس کا جو میجورٹی جو مریض ہیں ان میں پہلی پریزنٹیشن یہ فریکچر ہی ہوتا ہے, اور یوزلی وہ بڑی ایک معمولی سی گھر کے اندر چوٹ لگتی یا گرتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ فریکچر ہوتا ہے. اور بہت کامن ہے کہ یہ فریکچر نیک آف فیمر یا کولے کی ہڈی کا ٹوٹ جانا کہ پیشنٹ گھر میں چل پھر رہے ہیں اور آف اے سڈن وہ گر پڑتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاؤں کہیں اٹک گیا اس لیے گرے, ایکچولی ایسا ہوتا نہیں.
وہ ہڈی کولے کی اتنی کمزور ہو گئی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہی وزن میں، مریض کے اپنے ہی وزن کے نیچے کولیپس کر جاتی. تو وہ سمجھتے کہ شاید پاؤں اٹک گیا اور ہڈی ٹوٹ گیا. ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر آپ ان کی جو ڈینسٹی کو میئر کریں یا ان کے باقی پیرامیٹرز کو میئر کریں تو وہ ان کی تو ڈیفیشنسی یا اس کی جو بون منرل ڈینسٹی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. ان کا آسٹیوپوروسس وغیرہ بڑا ایڈوانس ہوا ہوتا ہے، اور ان کی جو مکینیکل یا دوسری جو کیمیکل انالیسس کریں ان کی ہڈیوں کا، اس کے اندر کیلشیم کوئی نہیں، انٹرابیکولر بون بڑی پور ہوتی ہے، اور کارٹیکل بون جو ہے وہ بھی بڑی تھن ہوتی. سو بائی اینڈ لارج یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اسی کی وجہ سے فریکچر ہوتا ہے. مگر اگر دیکھا جائے کہ آسٹیوپوروسس کے پہلے کیا سمٹم ہے، کوئی خاص سمٹم نہیں ہے. اس سائلنٹ ڈیزیز. ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر فریکچر نیک آف فیمر نہیں ہوا یا کوئی اور فریکچر نہیں ہوا تو اگر دیکھیں تو وقت کے ساتھ لوگوں کے، بزرگوں کے جو پوسچر ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. ان کا کب نکلنا شروع ہو جائے گا. ان کی جو ہے کب نکلنے کے ساتھ ان کی شیپ ہے اس کی اسپائن کی وہ چینج ہو جائے گی. اس کے ساتھ ان کو کمر میں درد، ان کو بعض اوقات سوئیاں چبھنی یا پنز اینڈ نیڈل یا پیراسیزیا جسے کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. اور بعض اوقات ان کی جو حرام مغز کے اوپر دباؤ بھی پڑ سکتا ہے، جس سے ان کا کسی جگہ پہ ٹانگ کا کام نہ کرنا یا بازو کا کام نہ کرنا، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہوتی ہیں. مگر پرائمریلی اگر یہ کہیں کہ یہ آسٹیوپوروسس کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے. آسٹیوپوروسس ون آف دی کنٹریبیوٹرز ٹو ہول ایشو. مگر چینج آف شیپ ان دی تھوریسک اسپائن جو وقت کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ تھوڑی بہت کمر میں درد ہوا کرتی ہے، وہ دیٹس این انڈیکیٹر آف آسٹیوپوروٹک چینجز ان دی اسپائن. تو وہ بڑی ضروری ہے کہ وہ جیسے ڈاکٹر عالیہ نے بتایا کہ ایکسرسائز، ویٹ بیئرنگ ایکسرسائز، دے آر دا بیسٹ ایکسرسائز، کیونکہ آپ کے چلنے پھرنے سے ہڈی مسل ایکٹیویٹی ہڈی کے اوپر پازیٹیو طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے. ہڈی کو ہیلپ کرتی ہے کہ وہ مضبوط رہے، اسٹرانگ رہے. ناٹ اونلی اٹس تھکنیس میکینیکلی بٹ آلسو اس کے اندر جو سیلیرٹی ہے یا اس کے اندر جو ہائیڈروکسی ایپاٹائٹ جو ہوتا ہے اس کی اسٹرینگتھ اور اس کی جو کوانٹٹی ہے وہ ٹھیک ٹھاک رہتی. تو اس لحاظ سے جہاں پہ آپ اتنے کھاتے ہی پیتے ہیں، جیسے کیلشیم، وٹامن ڈی، یہ آپ لیں اور اچھی خوراک لیں اور ویٹ بیئرنگ ایکسرسائز کریں. ایکسرسائز ڈزنٹ مین کہ آپ نے کوئی دوڑ لگانی ہے. آپ سیڑھیاں چڑھیں، باہر اوپر نیچے، گھر کے باہر، دفتر کے اندر آپ پیدل چلیں تو وہ زیادہ مناسب ہے، کیونکہ ہر فزیکل ایکٹیویٹی از گوئنگ ٹو پازیٹیولی افیکٹ دا بون ہیلتھ. سو میرے خیال میں یہ بڑا ضروری ہے. تو دوسرا جو ہماری سوسائٹی میں بھی کسی حد تک ہے، جو رسک فیکٹر جو امپورٹنٹ ہے، ایک سیڈنٹری لائف سٹائل جو بچوں میں بڑا کامن ہوتا جا رہا ہے. دوسرا جو نئی گیجٹس آئیں گے، آپ بیٹھے ہیں ریموٹ کنٹرول ہر چیز کر رہے ہیں اور آپ چل پھر نہیں رہے. پھر نیٹ کے اوپر اتنی اٹریکشنز آتی ہیں کہ آپ سارا دن بیٹھے ٹی وی دیکھتے رہیں. پھر اس کے بعد اسموکنگ ہے. اسموکنگ از اے ویری بیڈ فار دا بونس. کولڈ ڈرنکس آپ کو بتا دیں، کولڈ ڈرنکس جتنی ہیں یہ دے آر بیڈ. تو اسی طرح باقی کچھ میڈیسنس جو میں نے بتایا، اسٹیرائڈ از ون آف دیم. باقی اور بھی کئی میڈیسنس ہیں، مگر ہر میڈیسن کے اوپر جس کا بون کے اوپر ایڈورس افیکٹ ہو وہ اس کا کوشن دیا جاتا ہے اس کے لٹریچر میں، اور ڈاکٹر حضرات بھی وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ وقتاً فوقتاً یہ چیزیں دیکھتا رہے کریں کہ ہڈی نرم نہ ہو اور ہڈی مضبوط رہے. تو اس کے علاوہ ہمارے ملک میں کسی حد تک ہے بھی اور نہیں بھی ہے، الکوہول انٹیک از ویری بیڈ فار دا بون، کیونکہ اس سے آسٹیوپوروسس ہوتی ہے. پھر یہ جو نشہ آور دوائیاں ہیں، یہ ساری جو ہیں یہ ہڈیوں کو متاثر کرتی ہیں برے انداز سے. سو اس لحاظ سے یہ دیز آر آل رسک فیکٹرس. مگر بائی اینڈ لارج سیڈنٹری لائف اسٹائل از امپورٹنٹ، اور لیک آف گڈ فوڈ، بیلنس فوڈ آئی وڈ سے، ناٹ گڈ فوڈ، بیلنس فوڈ ود supplemental calcium and vitamin D, they are important. Along with that, physical activity is primary in preventing this osteoporosis and other bone problems. Okay, doctors, now we are heading towards end of our discussion. Dr. Alia, ساری جو ڈسکشن آج ہم نے اوسٹیوپروسس کی ہڈیوں کے بھربھرے پن کی، ہم نے رسک فیکٹرز دیکھے، ہم نے اس کے اوپر پریونشن کے اوپر بات کی، ہم نے اس کے ٹریٹمنٹ کے اوپر بات کی. آپ اگر نٹ شیل میں
मैसेज देना चाहें पब्लिक को तो क्या मैसेज होगा आपके लिए कि हाउ टू इम्प्रूव देयर लाइफ एंड हाउ टू अर्ली डिडक्ट ऑस्टियोपोरोसिस सो दैट कि ये कॉम्प्लिकेशंस ही ना हों? मुझे लगता है सबसे पहले माँओं को, बच्चियों को तलकीन करनी चाहिए कि बैलेंस डाइट लें, जंक फूड से दूर करें, उनको एक्सरसाइज वाली गेम्स में और जो कि आउटडोर गेम्स हैं उनमें इन्वॉल्व करें, क्योंकि कंप्यूटर्स एंड ऑल चीज़ों ने बिल्कुल लोगों को बिल्कुल बैठने पे मजबूर कर दिया। इसलिए उन आउटडोर एक्टिविटीज़ में, पार्क्स में या घरों के बाहर जो भी लॉन्स हैं जिसमें भी हैं, वॉक करें, 30 मिनट्स की कुछ गेम्स करें ऐसी जिसमें उनकी फिजिकल एक्टिविटी हो, सो दैट कि वो वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज और ये सब कुछ कर सकें। और तीसरी बात, जब लड़कियां प्रेगनेंसी और इन सारों के मराहल में से गुजर रही हैं तो प्लीज़ वो बैलेंस डाइट के साथ साथ कैल्शियम एंड विटामिन के सप्लीमेंट ज़रूर लें, क्योंकि इसके बगैर उनकी डेफिशिएंसीज पूरी नहीं होंगी। क्योंकि जब एक पेशेंट या एक बच्ची माँ बनने के मराहल से गुजर रही होती है तो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स बढ़ चुकी होती हैं। वो ना सिर्फ अपने लिए इन चीज़ों को उसको चाहिए, बल्कि उसको ये चाहिए कि उसके बच्चे को भी वो चीज़ें मिल सकें, क्योंकि बच्चे ने सिर्फ माँ से लेनी है, वो कहीं बाहर से जाके उस वक्त परचेज नहीं कर रहा। तो इसलिए अगर माँ की डाइट अच्छी होगी तो बच्चे में डेफिशिएंसीज नहीं होंगी। और जब फीमेल्स एक एज 45 या 35 मोर देन 40 के पास पहुंचती हैं, तो जब उनके अंदर वैसे एजिंग ओवरीज की शुरू हो जाती है, तो एट दैट स्टेज आल्सो वो अपनी लाइफस्टाइल के साथ साथ बैलेंस डाइट के साथ साथ कैल्शियम सप्लीमेंट्स को ज़रूर शुरू कर दें। डॉक्टर तारिक सोहेल, ओवर टू यू। आप क्या कहेंगे पब्लिक के लिए? मैं यही कहूँगा कि बल्कि रीइंफोर्स ही करूँगा डॉक्टर आलिया के मैसेज को। गुड डाइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, एक्सरसाइज, सप्लीमेंटल कैल्शियम एंड विटामिन डी अगर वो खुराक में नहीं ले रहे। और मैं आपको बताऊं, अगर बचपन में या टीन एजर्स में अगर बोन स्ट्रांग होंगी, मजबूत होंगी, उनकी गर्थ ठीक होगी, उनका जो डेंसिटी वगैरह ठीक होगी, तो वो हड्डियां देर तक चलेंगी। फिर वो जो प्रेगनेंसी है, रिपीटेड प्रेगनेंसी या एज के साथ जो हार्मोनल चेंजेस हैं, उनको बड़े अच्छे आसान तरीके से वो टॉलरेट कर लेंगे और उनको वो जो फ्रैक्चर हो सकते होते हैं वो शायद नहीं होंगे या बहुत देर तक उनका नहीं आएगा मौका। सो इस लिहाज से अच्छी खुराक, आउटडोर एक्टिविटीज़, एक्सरसाइजेज, वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज और एक्टिव लाइफस्टाइल गुजारना मेरे ख्याल में बहुत इम्पॉर्टेंट है टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज़ दी मैसेज एंड दिस इज़ दी बॉटम लाइन वे यू कैन प्रिवेंट। हाँ, अगर खुदा ना करे कोई और बीमारी है जिसमें ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जो हड्डियों को करती है, वो आपको पता होता है और आपको बता भी दिया जाता है, तो उसके लिए प्रिवेंशन भी एडिक्वेटली कैरी कर रहे होते हैं। और इसके अलावा जो हकीम है या इन लोगों से क्वैक से ज़रा बचें, क्योंकि ये आम तौर पे दवाइयों में स्टीरॉयड ही देते हैं जो उसको हड्डियों को नुकसान पहुँचाते हैं। जी डॉक्टर आलिया, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगी, वो मैं ये कहना चाहूँगी कि लोगों में इस बात को ज़रूर बताना चाहिए कि एक दफ़ा ऑस्टियोपोरोसिस हो गई ना, हम उसको रिवर्ट नहीं कर सकेंगे। लोगों को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ये वो प्रॉब्लम है, जब इसको शायद हम रोक तो सकेंगे, हम थोड़ी बहुत बेहतरी ला सकते हैं, लेकिन हम चीज़ों को रिवर्ट नहीं कर सकते। इसलिए आप उस लेवल तक पहुँचे ही ना कि जहाँ उसके बाद कोई इलाज, कोई चीज़ उसको फ़ायदा ना दे सके। इसलिए बेहतर है प्रिवेंशन इज़ better than cure in this case, especially in the case of osteoporosis. Thank you so much. Thank you very much professors for being here. और बड़ी ही फ्रूटफुल डिस्कशन थी। ख्वातीन हज़रात, आज की डिस्कशन से जो हमें 2-3 चीज़ें समझ में आई हैं वो ये है कि ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये हमारे बुज़ुर्गों के लिए इम्पॉर्टेंट है। हर बंदा आज की, जब उसकी एज टीन एज में होता है, 20s में होता है, 30s में होता है, अगर अपने खाने पीने का, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेगा तो ओल्ड एज में बहुत सी डिजीज़ होती हैं, जिनमें से एक डिज़ीज़ हड्डियों का भुरभुरापन है। और अगर इसको टाइमली देखा ना जाए, ट्रीट ना किया जाए, तो पेशेंट्स में फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा होते हैं, बेड रिडन हो जाते हैं, पेशेंट्स का उठना बहुत मुश्किल होता है। सो जैसे डॉक्टर साहबा ने भी एंड पे बात की, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। खाने का ख़ास ख्याल रखिए, अपनी एक्सरसाइजेस का ख़ास ख्याल रखिए और साथ में अपना और अपने घर वालों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते एक नए गेस्ट के साथ एक नए टॉपिक पे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।